मुसीबतों से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना है। कोई शख्स किसी मुश्किल में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, दुख में है, तो मौत की तमन्ना करे कि इस बीमारी से तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो ये मना है उसके लिए। हमारे यहाँ कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर छोटा सा झगड़ा घर में हुआ तो कहते हो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अब मार ही जाऊं। भाई आप इतनी सी बात नहीं सह सके और आपने इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं अब चला ही जाऊं, और ये झगड़ों के अंदर आम लोग कह देते हैं ये मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, बल्कि मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर तुमने कभी दुआ करनी भी हो किसी वक़्त तो इन लफ्ज़ों से कर सकते हो कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक में बेहतर है तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा, फिर तो मुझे ले जा। तमन्ना मौत की करना और मुसीबतों से घबरा कर करना, और भाई मुश्किलात में जीना तो हुसन है। असल में ना जिसकी जान थी ना उसके नाम नहीं ना लगाई हमने कभी बच्चों के नाम लगा दी, कभी कारोबार के नाम लगा दी, कभी दोस्तों के नाम लगा दी, फिर वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, इसने तंग किया तो मरने को जी चाहा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं जान के मालिक, मेरा नबी तुम्हारी जानों का मालिक है। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसां, रात तेरे विच रुल के मरसां, ते कदम न पिछा हटेसां, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसां, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसां। आजम ए जान अमानत तेरी, तू जदों मंगसां मैं पेश करेसां। ये तो किसी और की है, हमारी है नहीं। तो बहुत सारे लोग घबरा कर हो बड़ी तकलीफ आ गई। भाई आप जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, आप हौसला पैदा करें, और जिया तो जाता ही मुश्किल में है। इकबाल ने कहा था कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। ये जिंदगी लंबी है, ये मुश्किलात से होकर के गुजरती है, इसमें मद्दोजर रहता है। तो शरीयत इस्लामिया में मना है मौत की तमन्ना करना, मौत की ख्वाहिश करना। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि तुम मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अगर तुम बुरे हो और जिंदा हो सकता है जिंदगी में अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, और अगर तुम अच्छे हो तो फिर भी मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई में रोज बरकत ही हो रही है, लोगों को फायदा ही हो रहा है, खैर ही बट रही है। तमन्ना मौत की करना, और वैसे भी ना हम अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और ना मर्जी से जाने की कोशिश करनी चाहिए। माज़अल्लाह, ना अपनी मर्जी आए हैं ना अपनी मर्जी से को मरने की कोशिश करेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल की मर्जी से मरेगा तो वो शहादत है। वो इस तरह की शहादत है कि जिसमें कहा मुर्दा कहना ही नहीं ये तो जिंदा है, इसलिए कि मेरे नाम पे मर गया है। तो मौत की तमन्ना करना या इस तरह का रवैया मना है। अलबत्ता ये जो यहूद का काम था, इनका जो लहजा था, अल्लाह फरमाते हैं ये तो हजार साल उम्र मांगते हैं तो जाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग लंबी उम्र के हरीस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आखिरत के लिए काम नहीं किया, आखिरत पर उस तरह का यकीन नहीं, उस तरह का मिजाज नहीं, दुनियादारी का मिजाज बन गया, बहुत सारा माल जमा कर लिया, बड़े बंगले बनाए, इतनी मुश्किल दुनियादारी इकट्ठी की, अब छोड़ के मर जाएं। लोगों का मरने को दिल ही नहीं करता, कोई इरादा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दुनिया छोड़ना चाहते, मेहनत से इकट्ठी की है, इतने लाओ लश्कर बनाए हैं, अब कैसे छोड़ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गठड़ी बांध के रखी हुई है, उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उन्होंने कोई सामान बोकी नहीं कराया, तो इसलिए लोग इंतजार करते रहेंगे और जनाबे बिलाले अबशी जन्नत में पहुंच भी जाएंगे। अभी मिजाने अमल लगा होगा लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी जन्नत में टहलते हुए नजर आ रहे होंगे। लोगों ने जमा नहीं ना किया, जितना माल ज्यादा उतनी चेकिंग भी उसकी ज्यादा, जितने बैग ज्यादा, एयरपोर्ट पे उतना इंतजार भी ज्यादा। हैंड कैरी वाले को कोई मसला असी किसी दे कुछ भी ना लग दे ते ना कोई साडा दर्दी, भाई माल का है का तो हिसाब का है का। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा हम गुंजाइशें तलाश करते हैं ना, और शरीयत की गुंजाइश इख्तियार करने में हरज भी कोई नहीं होता। शरीयत गुंजाइश देती है, माल जायज़ हो, आपको
تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں. تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے. کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا. بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے تھے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو. لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، تو کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے. یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے. یہ تن آرام پسند نہ ہو تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے. لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا. ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے. آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے. یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو، یہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی. تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے جو 1 منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا. حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا. مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی. مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے. اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری، تیسری، چوتھی. اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے. میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے، ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں، اس کو سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا. کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے. اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے. ایسے ہی بہانہ بنائے ہوئے بچوں، کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے. تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی. کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے. ہر کنجی تو ہماری جیب میں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا. تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تم پتر، تیری جان تو مشکل سے نکلے گی. تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا، لوگ کہتے نہیں تم اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی، کہتے میں نے جھٹ سے کہا، میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آ نا ذرا. تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا. وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے، کعبے کو منہ کیا، کلمہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ ہو کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. کہا یہ دیکھ لو مر گئے، بس اتنی کام تھا، تیاری ہے. امام غزالی کا آخری وقت تھا نا تو انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی،
अपने हाथों से चादर बिछाई, फिर तकिया रखा, फिर लेटे, फिर हुजूर पे दुरूद पढ़ा और फिर कहने लगे रब अगर तेरी मर्जी है तो गजाली भी तेरा तैयार है। बस ये जुमले जुबान पे थे और रूह परवाज कर गई। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम में जिंदगी फिर सुबह दवा में जिंदगी। अजीज भाइयों, हमने ना बड़ी आसाइशें जमा कर ली, बड़ा कुछ अपनी अक्ल के जोर पर हमने इकट्ठा कर लिया। नहीं हमारा प्रोग्राम, किसी से पूछ लें सेहत कैसी है तो उम्र अगर उसकी बड़ी ऊपर भी चली जा रही हो, अब तो खैर सालगिरह में आने का रिवाज हर जगह आ गया है, हमसे भी लोग पूछते हैं कि आप बताएं आप किस तारीख को पैदा हुए थे, तो मैं कहता हूं कोई कारनामा सर अंजाम दे लेने दो फिर बता देंगे। अभी तो कुछ कर नहीं सके, कुछ बताएंगे तो कुछ दिन भी मना लेंगे, अभी तो लगता है कि बड़ा वक्त ज़ाया हो गया हमसे। तो अजीज भाई, कोई नहीं कहता कि अब टाइम आ गया है, शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, तबीयत खराब रहती है, फलाना मसला हो गया है। तो तमन्नाए मौत और मौत का डर और न मरने का इरादा और दुनिया से दिल को लगा के रखना और हर वक्त जीने की ख्वाहिश पैदा करना और हर वक्त हालमी मजीद की दौड़ में रहना, वो लोग इसलिए तैयार रहते थे, दुआएं मांगते थे शहादत की कि उन्होंने ना दुनिया बनाई नहीं थी। हजरत उमर ने तो दूसरा कुर्ता नहीं पहना सारी जिंदगी, वो जो मकान आ रहा था वही चल रहा था, वो तो थोड़े पे कर्जा था उन पे, लेकिन हर नमाज के बाद सही बुखारी में मौजूद है वो दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह ऐसा ना हो मैं तब भी मौत चला जाऊं, मुझे अपने रस्ते में शहादत की मौत देना। हर नमाज के बाद दुआ मांगी जा रही, लेकिन शहादत वाली मौत की नहीं, शहादत वाली मौत, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी शहादतन फी सबीलिक। और मालिक मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता, या अल्लाह शहादत की मौत देना और देना भी अपने नबी के शहर के अंदर, यहीं रहूं, यहीं मेरा मदफन बने। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया। आप देखें ना, इन लोगों का दिल करता था। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी मैदान में गुजारी, पूरे जिस्म में 1 इंच जगह बाकी नहीं थी जहां जख्म ना हो, सारी जिंदगी मैदान में रहे, लेकिन आखिरी वक्त रोते थे, फरमाते थे उसकी बेनियाजी देखो, मैं शहादत के लिए मैदान में रहा लेकिन शहादत मेरा मुकद्दर ही नहीं थी। और फिर आखिरी वक्त भी फरमाया मेरा घोड़ा, मेरे कपड़े, मेरी ज़िरा, मेरी तलवार ये किसी मुजाहिद को दे देना, चलो मैं अब जहाद में नहीं हूं तो मेरा सामान तो जहाद में रहे, किसी मुजाहिद को देना। उन लोगों ने जितनी मेहनत की ना मरने के बाद के लिए की, मरने के बाद के लिए, जिंदगी का जो दूसरा पुल है उसके लिए कोशिश की। वहां उन्होंने सदकात जमा कराए, खैरात जमा कराए, इबादात जमा कराई, उसने इखलाक जमा कराया, अच्छा सलूक जमा कराया। उन्होंने आखिरत के बैंक में ढेरों माल जमा कराया, वहां उनके मकान बुक हुए, जन्नत में उनके नाम की बड़ी बड़ी जगहें अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तय की गई। तो फिर उन्हें वहां जाने में कोई दुश्वारी भी नहीं थी, उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी, वो तैयार थे। लेकिन चूंकि सारी मेहनत ही दुनिया के लिए है, वो जो खास एक आखिरत पर मुसलमान का ईमान और यकीन और तयक्कुन था, उस तरफ हमारा मिजाज नहीं। आप देखिए हजरत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुए, तो कहा जनाब चलिए आपकी रूह लेने आया हूं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इज़राइल, ये काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तफसीर मज़हरी में लिखा है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इज़राइल क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने तो मुझे दोस्त बनाया, दोस्त हो के दोस्त की रूह कब्ज करने जा रहा है। हजरत इज़राइल ने इरादा छोड़ा और हजरत इब्राहीम का वो जुमला लेके रब की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की मालिक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि मालिक क्या कोई खलील भी अपने खलील की रूह कब्ज करता है? तो रब करीम ने फरमाया अब मेरा भी पैगाम जाके जनाब इब्राहीम को दे दो, उनसे जाके कहो रब फरमाता है क्या कोई खलील भी अपने खलील की मुलाकात को नापसंद करता है? आपको तो मिलने को बुला रहे हैं, मौत तो एक पुल है, यहां से गुजरेंगे तो जाके महबूब से मिलेंगे, तो क्या कोई खलील भी नापसंद करता है कि वो अपने खलील से मुलाकात ना करे? हजरत सैयदना
اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آیا اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے کہنے لگے اب دیر نہ کر اب ذرا جلدی کر اب ذرا جلدی لے جاؤ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاستہ میں حدیث ہے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آریلی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی بھری بزم میں راز کی بات کہہ بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا یہ سیاستہ میں حدیث ہے ایک دفعہ غور کر نہ لیں فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے سجدے کرتے عبادت کرتے روزہ رکھتے حج کرتے زکوٰۃ دیتے اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے کبھی اسے دیکھیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں دل کرتا ہے ملنے کو تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا میں قریب ہوں ان کے اپنے دل کے اندر شوق ہو اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا یا رسول اللہ کیوں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں تمہیں وہن ہو جائے گا وہن یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا تمہیں مرنا برا لگے گا کراہت آئے گی مرنے سے تم مرنا نہیں چاہو گے تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے کہا جاؤ پتہ کر کے اور لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی تو وہ شخص آ گیا مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا انہیں ہم سے لڑنا ہے تھوڑے سے تو لوگ آئیں اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے اس نے کہا پوری بات کیا ہے کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان
اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں۔ یہ جو موت ہے نا، موت یہ تو ایک پل ہے، اس سے گزریں گے، اللہ رسول کے حضور جائیں گے، جنت کی نعمتیں، خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں، اور تیز زخم لگ رہا ہے، سخت تکلیف میں۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تھوڑا سا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، تے جس مرنے تھی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا، تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا۔ ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا، سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا۔ فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، لوگ بڑا اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں، اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ہے، جانے کا ٹائم۔ حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا، غموں کی رات شروع ہو گئی، حالات میرے لیے مشکل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں، یہ تو خوشی کا موقع ہے، میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا، جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی، یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا۔ تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے، کچھ زاد راہ جمع کرے، کچھ وہ تیاری کرے، کچھ اس کے پاس ایسے اعمال ہوں جس کی بنیاد پر اس کا رب رسول کی بارگاہ میں حاضری کو جی چاہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے، نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا، حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی، کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی، معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے شرم و حیا تھے، پیکرے شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ،
پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے. اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں, مفت کا اعتماد ہے. جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں, رشتہ داروں سے, دوستوں سے, احباب سے, پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں, جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے. فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے گرچہ مال بڑا دیا تھا لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے. بھلایا نہیں کسی چیز کو. انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے. اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا. کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے. مزاج میں شرم, مزاج میں حیا, طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ خوبصورتی رکھی. بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے, جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے, یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں. کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی, آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے, ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں. پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے, میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ نماز برحق اور واجب ہے, فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے, نماز کے ساتھ دلچسپی. اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے, 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے, 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے, 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے. لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا. تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے, میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں, کوئی خدمت نہیں کر سکتی, میرے ساتھ نکاح کرنا. تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا, میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے, حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے, میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے. میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے. ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا, تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا, میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں. عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے بھائیوں, اپنی نماز کی حفاظت کریں. حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں, نماز اپنے وقت پر ادا کریں. اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا, یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا, اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی. آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے, جتنا اس سے محبت کرو گے, اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے. مومن کی بڑی شان ہے, مومن کا بڑا مقام ہے. کنتم خیر امت, یہ بہترین لوگ ہیں. دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے, اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا, بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے. لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے, اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے.
اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ ایک بڑا مرتبے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی، ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت، اہل مودت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے، پھر بھی اس کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی، اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی، تزئین و آرائش کی۔ اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا، وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا، اور آپ نے مسجد کے ساتھ، اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے۔ میں بڑی دیر سے نا، کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں۔ اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے۔ ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام محمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے، جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں۔ نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا۔ کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے۔ وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ تو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔